बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया के शहरियों को भी गर्म मौसम का आदी होना होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2060 तक औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। साल 2022 में गुज़श्ता 6 दहाइयों के मुकाबले सबसे कम बर्फबारी हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातमी जुलूस व मजालिस से इज़ा का एहतमाम। ब्रेडफोर्ड में मोमिनीन की जानिब से इमाम आली मकाम को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज मुअद्दत पेश किया गया। मिल्लत जाफरिया और अहले सुन्नत ने मिलकर मिल्लत इस्लामिया में अखुवत व मोहब्बत की मिसाल कायम की। शेफिल्ड में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व अहले बैत की याद में मजलिस इज़ा का एहतमाम। मजलिस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमाम हुसैन की याद में हर आंख अश्कबार। उलमाए कराम का कहना था, नवासा रसूल के साथ जो जुल्म किया गया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इदारा मार्फ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम यौम आशूर का मरकजी जुलूस रीजन पार्क से बरामद। अलमोजुलजना और ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा जुलूस का आगाज हुआ। मौलाना शहाब नकवी का कहना था, यौम आशूर तजदीद अहद का दिन है। श्रीनगर में 34 साला पाबंदियों का खात्मा। कश्मीरियों ने सड़क पर जुलूस निकाले और आजादारी की। भारतीय हुकाम की जानिब से कहा गया, कौमी हम आहंगी और सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी से गुरेज करें। इस्लामाबाद में 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला। FIR में नई दिफात शामिल कर ली गयी। दफा 328A वहशियाना तशद्दुद और आजाद टूटने से मुताल्लिक है। कमसिन बच्ची के 10 बहन भाई हैं, जबकि वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करते थे। आलमी अवार्ड याफ्ता खातून सयाह का मेहमान नवाज ममालिक में पाकिस्तान को सरे फहरिस्त करार। लेक्सी एल्फ्रेड का कहना था, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां आंख बंद करके जा सकती हूं। पाकिस्तान सयाहत के लिए बेहतरीन और महफूज मुल्क है। चीनी नायब सदर ही लाइफिंग का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान। अहम मुलाकाती शेड्यूल। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। वेस्ट इंडीज के हाथों भारत की शर्मनाक शिकस्त। भारतीय शायकीन अपनी टीम पर बरस पड़े। वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेटों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शायकीन का कहना था, भारत ऐसी टीम से हार गया जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकती। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुतनब्बे किया गया है कि बरतानिया के शहरियों को गर्म मौसम का आदी होना होगा।
رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2060 میں برطانیہ کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اب برطانیہ کے شہریوں کو بھی گرم موسم کا عادی ہونا ہوگا۔ لندن سے برطانوی محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق رواں صدی کے اختتام تک شدید گرم موسم برطانیہ میں معمول ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق کاربن کا اخراج جاری رہا تو 2060 میں اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات برطانیہ کے تمام حصوں پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ 2013 سے 2022 تک کا عرصہ ریکارڈ پر گرم ترین دور تھا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ساحلوں کے قریب بھی 1870 کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2022 میں گزشتہ 6 دہائیوں کے مقابلے میں سب سے کم برف پڑی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں دنیا بھر کی طرح بریڈفورڈ میں بھی مجالس عزا اور ماتمی جلوس کا اہتمام کر کے محسن اسلام کو خراج مودت پیش کیا گیا۔ عاشورہ کا مرکزی جلوس حسینیہ اسلامک مشن سے برآمد ہو اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ ملت جعفریہ کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت نے بھی جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلیں لگا کر محبت اور اخوت کی مثال قائم کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قاسم جوان ہائے ہائے جوان، قاسم جوان ہائے ہائے جوان۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں دنیا بھر کی طرح بریڈفورڈ میں مجالس عزا اور ماتمی جلوس کے ذریعے محسن اسلام کو خراج مودت پیش کیا گیا۔ عاشور کا مرکزی جلوس حسینیہ اسلامک مشن سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں ختام پذیر ہوا۔ ماتم داروں نے ماتم اور زنجیر زنی سے عشق حسین علیہ السلام میں پرسہ پیش کیا۔ نوحہ خانوں نے اور ذاکرین اور علماء کرام نے مصائب بیان فرما کر غم کا منظر پیش کیا۔ عزاداران سینہ کوبی کرتے رہے۔ ماتمی جلوس میں برطانیہ کے تمام شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور ملت جعفریہ کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت نے بھی اپنے انداز میں جلوس میں شرکت کی اور راستے میں سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کر کے ملت اسلامیہ میں اخوت و محبت کی مثال قائم کی۔ عارف حسین جعفری، چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب برطانیہ نے مختلف شہروں سے آنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس جلوس پاک میں شامل افراد کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ حسین علیہ السلام محسن انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہر باز ضمیر انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جلوس سے عزا کے اختتام پر انجمن حیدریہ کے زیر اہتمام مجلس عزا منعقد ہوئی جس کی نظامت کے فرائض عارف حسین جعفری نے ادا کیے۔ ارشد کاظمی، مولانا ابرار حسین، ذاکر سید ندیم حیدر پاکستان اور علامہ کرامت عباس حیدری آف پاکستان نے مصائب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے کربلا کا نقشہ جما دیا۔ قائم مقام سالار سید خاور عباس نے ماتمی سنگتوں کی قیادت کی۔ قائم مقام صدر انجمن چودھری انیس، سید محمد علی، سید تسکین شاہ، چودھری یاسر اور راجہ ناصر نے خصوصی ڈیوٹی کی جبکہ کاظمی برادران نے نوحہ خانی کی۔ عارف جعفری، CNN نیوز، بریڈفورڈ۔ برطانیہ کے شہر شیفلڈ میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی یاد میں مجلس عزا کا اہتمام ہوا جہاں نوحہ خانی کے ساتھ ساتھ ذاکرین نے مصائب اہل بیت کو بیان کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کے آغاز میں ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شہادت اور اہل بیت کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شیفلڈ میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس میں شیفلڈ اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ عزاداروں کی جانب سے نوحہ خانی کی گئی اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ ذاکرین نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواسہ رسول جگر گوشائے بطول اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اہل خانہ کی قربانی دے کر اسلام کو نئی روح بخشی۔ مجلس اختتام پر امت مسلمہ کے اتحاد اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ برمنگھم میں ادارہ معارف اسلام کے زیر اہتمام یوم عاشور کا مرکزی جلوس ریجن پارک ہال سے برآمد ہوا جس میں مڈلینڈز بھر سے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی۔ عزاداروں نے یوم عاشور کی مجلس کے بعد علم و ذوالجناح اور تابوت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جلوس کا آغاز کیا اور نوحہ خانی اور ماتمداری کے ساتھ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے رہے۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلوں کے ساتھ مختلف کھانے پینے کی اشیاء میسر تھیں جبکہ جلوس کے اختتام پر امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ رپورٹ کریں گے احسن رضا۔
दुनिया भर की तरह बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के रीजेंट पार्क हॉल से यौम आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज ज़ोहरैन के बाद यौम आशूर की मजलिस का आगाज सोजो सलाम से हुआ। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह खान के साहिबजादे अदनान अमान ने पुरसोज अंदाज में यजीदी मजालम की मंजरकशी की। दफन बहन ना कर सकी वो धूप में पड़ा रहा, दफन बहन ना कर सकी वो धूप में पड़ा रहा, वो गरीब करबला हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दौरान इंडिया से आए हुए मारूफ आलिम दीन मौलाना शहाब नकवी ने यौम आशूर की मजलिस से खिताब करते हुए कहा कि यौम आशूर तजदीद अहद का दिन है। दुनिया में अमन, सलामती, अदल व इंसाफ के लिए इमाम आली मकाम की रोशन तालीमात पर मिन्नो अन अमल करके हुसैनी मिशन को क़यामत तक मशले राह बनाना होगा। उलमा ज़ाकिरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की करबला में शहादत के वाक़यात बयान किए। नोहा खानों ने यजीदी मजालम की कुछ ऐसे मंजर कशी की कि गम में डूबे मोमिनीन रोते रोते मातम करते रहे। अज़ादारों ने ज़ुलजना, अलम और ताबूत के हमरा जुलूस का आगाज किया। शुरकाए जुलूस लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए सैयदना इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा के साथ अकीदत का इजहार करते रहे। जुलूस के साथ रज़ाकारान हुसैन की कसीर तादाद भी थी, जबकि पुलिस एम्बुलेंस की सर्विस भी जुलूस के हमरा थी। जुलूस के रास्ते में अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गयी। बच्चों और खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जंजीर जनी के लिए हुसैनिया मस्जिद की पार्किंग एरिया में मार्के लगा रखी थी, जहाँ कैमरा लेकर जाने पर पाबंदी थी। अज़ादारान जो इमाम पाक को जंजीर जनी के लिए पुरसा देना चाहते हैं वो अंदर जा सकते थे, जबकि 16 साल से कम उम्र बच्चे भी मार्की में नहीं जा सकते थे। इस दौरान जंगे करबला का मॉडल भी शुरगा की तवज्जो का मरकज बना रहा, जिसे देखकर अंदाजा किया जा रहा था कि उस वक्त यजीदी फौज ने किस कदर शोहदाए करबला के मजलूमों पर मजालिम ढाए होंगे। इस मौका पर इदारा मारिफ इस्लाम के सदर अमजद शाह, मौलाना सैयद शहाब नकवी, साबिक सदर राजा अजहर, राना इशरत और दीगर शुरका ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इस्लाम की अजमत के लिए मसाइब का सामना किया और बातिल के सामने सर झुकाने की बजाय सर कटाकर तारीख रकम कर दी। हक और बातिल के दरमियान वाज़े फर्क का नाम करबला है। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कुर्बानी देकर इस्लाम को ता क़यामत जिंदा कर दिया। जब हम कुरान का मुशाहिदा करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को लिखते हैं, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है मुसलमानों से कहें कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मैं रिसालत का अजर तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर ये कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। आज का दिन 10 मुहर्रम का दिन कि जहाँ पे तमाम दुनिया चाहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। ये जुलूस पिछले तकरीबन 10 साल से हमने शुरू किया था। निकालते हैं रीजेंट पार्क हॉल से, इस मेन एंट्रेंस से हम वापस आ जाते हैं और दिन ब दिन इसमें तादाद जो है वो बढ़ रही है और आज तो तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो जुलूस को रोकना पड़ा, फिर पीछे से बुला के आगे लाया, फिर 3 दफ़ा, इतनी रोड सारी कवर हो चुकी थी। 3 ग्रुप में फिर हम उस सब लोगों को अंदर ला के उनको मुतशिर किया। سلام بر حسین. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. امروز روز عاشورا ما اینجا هستیم در برمینگام در انگلیس و روز عاشورا همه شیعیان و مسلمانان اومدن برای روز عاشورا امام حسین علیه السلام. جیسا کہ تعداد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس سال تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ عزادار جو تھے وہ آئے ہوئے ہیں، ملک کے ڈیفرنٹ کونوں سے آئے ہوئے ہیں اور عزاداری جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے، نگر نگر میں سکہ حسین کا، اور بھارت میں وہ اگر آتے تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو پوجا میں نام جپتا حسین کا، اور مذہب کی کوئی قید نہیں ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا۔ کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جو انسانیت کا خون بہائے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا پیروکار ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا احترام کرنا بتایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی ہے، غیر مذہب کا بھی ہے، تو تم اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آؤ جیسے تم اپنے بھائی کے ساتھ پیش آتے۔ The Islam of Imam Hussein salam
and the Imam of Yazid Lanatullah. This is a message that Imam Hussein taught us, that we should not bow our heads to tyranny, we should fight for justice and the establishment of the true deen that the Holy Prophet left behind us. میں اپنے 10 سال میں اتنا کراؤڈ نہیں دیکھا جتنا آج مرکزی امام بارگاہ حسینیہ میں، جتنا آج میں آپ میرے آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کافی کراؤڈ ہے. میں 10 سال سے ریگولر ادھر آ رہا ہوں، پر میں نے اتنا آج تک، یہ کراؤڈ بڑھ رہا ہے. یہ جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ میسج جانا چاہیے. اور امام صاحب حق، امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، آج بھی زندہ باد ہیں. یزید کل بھی مردہ باد تھا اور آج بھی مردہ باد ہے. Today is the day of Ashura, the day the third Imam Hussein alayhi salam was slain in Karbala. This is a universal belief by all Muslims, and we lament this day as he was the one who saved Islam for us today. Today Majlis in Husseiniya Mosque, Birmingham was very, very crowded and really a lot of people participating. This is a good message for the rest of the generation to be carry on and keep this mission alive for the next generation, inshallah. 10th of Muharram, and I've made this Karbala model for our youth, our people, for understanding what happened at Karbala, and it gives them the ilm of how Imam Hussein alone fought against 4,000 army who come against him. And the important message by Imam Hussein, his sacrifice provided for the Islamic Ummah. All faiths, from all different faiths, from all Islamic sects, they all know about Hussein, Imam Hussein, and the importance of the Ahlul Bayt. This is why we should remember this day. It's a very important day. I'm here today because I want to sacrifice Imam Hussein, because he has given his life for us to live a life. And Imam Hussein has done a lot for us. He's, mashallah, for Imam Askari, he went to get water, but the evil bad guys, he had a 3-hour neck, and he sadly killed Imam Askari with very dagger on his neck. One went to his head, one went to his neck, and one went to his mind. آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. یوم عاشور کے جلوس کے اختتام پر امت مسلمہ، ملک برطانیہ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں، جبکہ شرکاء کی لنگر حسینی سے خاطر تواضع بھی کی گئی. احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم. اور آپ کو بتائیں کہ کشمیر کے سری نگر میں 34 سالہ پابندیوں کے بعد رواں سال محرم الحرام میں کشمیریوں نے سڑک پر جلوس نکالا اور عزاداری کی. کشمیر کے سری نگر میں 34 سالہ پابندیوں کے خاتمے پر اس سال کشمیریوں نے محرم پر سڑکوں پر جلوس نکالے اور عزاداری کی. گزشتہ دہائیوں سے یہاں بدامنی کے بہانے جلوس پر پابندیاں عائد تھیں اور جلوس نکالنے کی اجازت نہ تھی. گزشتہ روز سخت سیکیورٹی میں عزاداروں نے شہر کے مرکز میں نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ ماتم کیا. یہاں 1989 سے جلوس پر پابندی تھی. بھارتی حکام کے مطابق عزاداروں سے کہا گیا تھا قومی ہم آہنگی یا سسٹم کے خلاف نعرے بازی سے گریز کریں اور عزادار ایسے اقدامات سے دور رہیں. بیان میں کہا گیا کہ علم یا پرچموں میں کسی شدت پسند پارٹی کی تصاویر چسپاں نہ کریں یا ان کے علامات سے استفادہ نہ کریں، جبکہ ان کے جلوس کے لیے 5 کلومیٹر کا راستہ معین کیا گیا. رضوان سلطان، CNN نیوز، سری نگر. تو ہم نے کیا ہے ان کے بنیاد پر 6 بجے، لیکن انتہا پتہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے، گورنمنٹ کا بھی خاص خیال رکھیں گے. آج کا دن جو منسوب ہے مولا غازی عباس رضا کے ساتھ، اسی کے نام سے یہ جلوس یہاں نکلتا ہے. بس اسی عزاداری میں یہاں آئی ہے، اور مولا عباس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم جبر ہو وہاں آپ اقدام کرے اور آواز اٹھائے. یہاں کی انتظامیہ نے جو جلوس کی اجازت دی ہے ٹریڈیشنل روٹوں سے نکالنے کی، آبی گزر سے ڈل گیٹ تک، ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج 8 محرم کو اس ٹریڈیشنل روٹ سے جلوس نکالنے کی آزادی کی. بڑی جیت ہے. آئی واز ناٹ بورن، آئی ہرڈ فرام مائی پیرنٹس کہ یہ جو یہاں سے جلوس نکلتا تھا گرو بازار سے لے کے ڈل گیٹ تک، پھر گورنمنٹ کے کسی ریزن کی وجہ سے انہوں نے بند کرا. آج 32 سال کے بعد اتنی خوشی ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں. سارے عزادار کی یہ جلوس پھر سے کنٹینیو ہوا ہے اور سارے عزادار اس میں آئے شرکت کرنے کے لیے. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس.
Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ضلع کونسل میرپور راجہ نوید اختر گوگا کی جانب سے برسل کا دورہ کیا گیا، جہاں ملک امانت علی نے ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں کمیونٹی ممبران نے خصوصی شرکت کی. چیئرمین ضلع کونسل کا کہنا تھا کہ بلا تخصیص علاقے کی تعمیر و ترقی کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین ضلع کونسل میرپور راجہ نوید اختر گوگا کا برسل کا خصوصی دورہ، جہاں ملک امانت علی نے مہمانوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا، جس میں برسل میں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے چیئرمین ضلع کونسل کا پرتپاک استقبال کیا گیا. میزبان ملک امانت علی نے ضلعی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے اور اوورسیز کشمیریوں کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. چیئرمین ضلع کونسل نوید اختر گوگا کا کہنا تھا کہ میری اور میری ٹیم کی جانب سے بلا تخصیص علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ کونسلر مرزا رب نواز نے کہا کہ برطانیہ کے دورے سے ہمیں یہاں اوورسیز کشمیریوں کے معاملات کو سمجھنے کا موقع ملے گا تاکہ ہم عوام کی صحیح خدمت کر کے اس کا مداوع کر سکیں. تقریب میں برسل کے سرکردہ معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر امام علی مقام کی شان میں ہدیہ تبرک بھی پیش کیا گیا. تنویر بخاری، CNN نیوز، برسٹل. اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں جج کے گھر کمسن ملازمہ پر وحشیانہ تشدد کے مقدمہ میں نئی دفعات کو شامل کر لیا گیا. ڈاکٹرز کے مطابق مبینہ طور پر تشدد سے زخمی ہونے والے بچی کی حالت اب بہتر ہے، تاہم انفیکشن کے باعث بچی کی حالت بگڑ جاتی ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں FIR میں نئی دفعات شامل کر لیں. نئی دفعہ 328A مقدمے میں شامل کی گئی، جو وحشیانہ تشدد اور جسم کے اعضاء ٹوٹنے سے متعلق ہے. اس قانون کے تحت بچوں کے ساتھ تشدد، برا سلوک، ان کے بنیادی حقوق نظر انداز کرنے یا انہیں جسمانی یا ذہنی طور پر نقصان پہنچانے کی صورت میں کم از کم 1 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جبکہ ضمن میں 25 سے 50 ہزار جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 328A موجود ہے، جس کے تحت طیبہ تشدد کیس میں جج اور ان کی اہلیہ کو سزا دی گئی. ابتدائی FIR بچی کے والد کی مدعیت میں درج کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ متاثرہ بچی اسلام آباد میں تعینات ایک سول جج کے گھر میں گزشتہ 6 ماہ سے بطور گھریلو ملازمہ کام کر رہی تھی. متاثرہ بچی کا تعلق پنجاب کے شہر سرگودا سے ہے. ڈاکٹرز کے مطابق اس بچی کو شاید نہانے تک کی بھی سہولت میسر نہیں تھی اور اسے بہت خراب حالت میں رکھا گیا اور اس کے جسم پر زخم بھی تھے. ڈاکٹر کے مطابق آج بچی کی سیچوریشن کا ایشو ہوا، جس کی وجہ سے انہیں آکسیجن پر رکھا گیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ بچی اب کھا پی رہی اور باتیں بھی کر رہی ہے. ان کے مطابق اس بچی کی ریہیبلیٹیشن کا پلان بھی بنایا ہوا ہے، جس کے تحت انہیں مکمل صحت یابی کے بعد ایک باعزت اور بامقصد شہری بنایا جائے گا. چینی نائب وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ CPEC معاہدے کی بنیاد پر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چینی نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ بھی موجود تھے. پاک چین مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے بعد وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے. انہوں نے کہا کہ CPEC کے 10 برس مکمل ہونے پر میں چینی مہمان نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ کی پاکستان آمد پر ان کا شکر گزار ہوں. آج سے 10 سال قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان CPEC کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور اس معاہدے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی اس پر عمل کا آغاز ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ CPEC معاہدے کی بنیاد پر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں توانائی کے شعبے، سڑکوں کے جال، انفراسٹرکچر، پبلک ٹرانسپورٹ اور ہائیڈرل پاور سیکٹر میں $25 ارب سے زائد سرمایہ کاری ہوئی ہے. اس بات میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ اب ہم CPEC کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. آج کچھ اہم دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں جو پاکستان اور چین کے مابین اقتصادی تعاون میں فروغ کا باعث بنیں گی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ CPEC کا یہ دوسرا مرحلہ ہم نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے. یہ مرحلہ بزنس ٹو بزنس، انویسٹمنٹ، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مرکوز ہوگا تاکہ دوست ملک چین کے تعاون سے پاکستان اپنی مصنوعات چینی معیار اور ضرورت کے مطابق برآمد کر سکے.
اور خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں عالمی ایوارڈ یافتہ خاتون سیاح نے مہمان نواز ممالک کی فہرست میں پاکستان کو سر فہرست قرار دیا۔ لیگزی الفرڈ کا کہنا تھا کہ سیاحت کے لیے پاکستان ایک بہترین اور محفوظ ملک ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کے تمام ہی ممالک کا سفر کرنے والی کم عمر ترین سیاح لیگزی الفرڈ نے پاکستان کو اپنی ان 5 بہترین ممالک کی فہرست میں شامل کیا جہاں وہ آنکھ بند کر کے دوبارہ بھی جانا چاہیں گی۔ سیاحت کی غرض سے کم عمری میں ہی نگر نگر گھومنے والی اور ممالک و اقوام کا تجزیہ کرنے والی سیاح لیگزی الفرڈ نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز بھی حاصل کر رکھا ہے۔ لیگزی الفرڈ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ عالمی سطح پر پاکستان میں سیاحت کے بارے میں منفی رائے دی جاتی ہے، جبکہ میری نظر میں ایسا کچھ نہیں۔ پاکستان سیاحت کے لیے بہترین اور محفوظ ملک ہے۔ سیاحت کے شعبے میں انتہائی کم عمری میں یہ مقام حاصل کرنے والی لیگزی الفرڈ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان 5 ممالک کی فہرست جاری کی جہاں وہ آنکھ بند کر کے دوبارہ بھی جانے کو تیار ہیں، جس کی وجہ ان 5 ممالک کے لوگوں کی مہمان نوازی اور قدرتی حسن ہے۔ ان ممالک کا سفر لیگزی الفرڈ کے لیے حیران کن رہا۔ 5 ممالک کی اپنی اس فہرست میں خاتون سیاح نے پاکستان کو سر فہرست رکھا ہے۔ اس کے مطابق مہمان نوازی اور وسیع تر خوبصورت و دل فریب مناظر کے باعث پاکستان کا حیران کن اور توقع سے بڑھ کر اچھا رہا۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایلن مسک نے گزشتہ ہفتے ٹویٹر کا لوگو تبدیل کر کے ایکس کے نام سے ایپ کو ری برانڈ کر دیا ہے۔ ان کے اس اقدام کو چین کی میگا ایپ وی چیٹ کی طرح بننے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ایلن مسک نے گزشتہ ہفتے ٹویٹر کا لوگو تبدیل کر کے ایکس کے نام سے ایپ کو ری برانڈ کیا ہے اور ان کے اس اقدام کو چین کی میگا ایپ وی چیٹ کی طرح بننے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ایلن مسک کی جانب سے ایک طویل عرصے سے سوشل میڈیا کمپنی کو تبدیل کرنے کا اندیا دیا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ ایلن مسک نے ٹویٹر کو گزشتہ بس $44 ارب میں خریدا تھا۔ ایلن مسک ماضی میں چین کی ایپ وی چیٹ کی بارہا تعریف کرتے رہے ہیں، جو ان کے مطابق چیٹ، ڈیٹنگ، ادائیگیوں اور سوشل میڈیا کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں یہ بھی کہا کہ ایکس کو وی چیٹ کی طرح بنانا دراصل ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ایلن مسک نے اس ہفتے ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ آنے والے مہینوں میں ہم مزید جامع نظام سے آپ کی پوری مالیاتی دنیا کو چلانے کی صلاحیت کو اس ایک ایپ میں شامل کریں گے۔ وہ پر امید ہیں کہ یہ ایکس کے ریونیو میں اضافے کا باعث ہوگا۔ واضح رہے کہ جب سے ایلن مسک نے اس کمپنی کو خریدا ہے تب سے کمپنی پہلے کے مقابلے میں تقریباً نصف تشہیری آمدنی پر آ گئی ہے۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہ کرنے والی کمزور ٹیم ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بھارت کی شرمناک شکست پر بھارتی شائقین اپنی ہی ٹیم پر برس پڑے۔ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہ کرنے والی کمزور ٹیم ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بھارت کی شرمناک شکست پر انڈین شائقین اپنی ٹیم پر برس پڑے۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بارباڈوس میں کھیلا گیا، جس میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا کر 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارتی ٹیم کا آغاز اچھا رہا اور اوپنرز نے مشکل وکٹ پر 90 رنز کی شراکت داری کی، لیکن اس کے بعد وکٹوں کی لائن لگ گئی اور پوری ٹیم 41ویں اوور میں 181 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کچھ شائقین اس بات پر مایوس ہیں کہ بھارت ایک ایسی ٹیم سے شکست کھا گیا جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کر سکی۔ مڈل آرڈر کی ناکامی پر بھارتی شائقین شدید نالاں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے قبل بھارت میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز کھیلنے کے معاملے پر بھی سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ آخر ہم اتنی کمزور ٹیم سے سیریز کیوں کھیل رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پہلے ایک روزہ میچ میں آسان جیت کے بعد دوسرے میچ میں وراٹ کوہلی اور کپتان روہت شرما کو آرام دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔